अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के अस्माओ सिफ़ात के आज के सेशन में आप सबको खुशामदीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाह के अच्छे अच्छे नामों में से आज हम पढ़ेंगे अल अव्वल अल आखिर। अल अव्वल का मतलब है पहला, अल आखिर का मतलब है आखिरी। सूरतुल हदीद में अल्लाह ताला का फरमान है हुवल अव्वलु वल आखिर, वही अव्वल है और आखिर है, वही ज़ाहिर है, वही बातिन है और वह हर चीज़ का जानने वाला है। अल्लाह ताला अव्वल है बिला इब्तिदा, यानी जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। अल्लाह ताला आखिर है बिला इंतहा, यानी जिसका कोई इख्तिताम नहीं है। ज़मान और मकान के एतबार से, यानी इसको हम समझ सकते हैं कि हम नहीं थे जब, हमसे पहले हमारे आबा अजदाद थे, उनसे पहले उनके आबा अजदाद थे, जब वो नहीं थे तो उनके आबा अजदाद थे। इसी तरह से ये सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम तक जाता है। और आदम अलैहिस्सलाम जब नहीं थे तो उनसे पहले ये कायनात थी, और जब ये कायनात नहीं थी तो अल्लाह सुब्हाना व तआला थे। यानी अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है वो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला अज़ल से मौजूद था और उसके सिवा कोई चीज़ मौजूद ना थी, और उसका अर्श पानी पर था। लोहे महफूज में उसने हर चीज़ को लिख लिया था। फिर अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। यानी अल्लाह सुब्हाना व तआला की मौजूदगी हमेशा से थी। इस कायनात की इब्तदा की अल्लाह सुब्हाना व तआला ने। जो पहले होगा वही इब्तदा कर सकता है किसी चीज़ की। इस कायनात की मखलूक जितनी भी हैं, कायनात में सारी की सारी अल्लाह की मखलूक़ात हैं और सबकी ज़िंदगी और मौत लिखी जा चुकी हुई है। सूरतुल मुल्क में अल्लाह ताला का फरमान है वो जिसने ज़िंदगी और मौत को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे अमल करने वाला है। यानी जैसे अल्लाह ताला ने ज़िंदगी को पैदा किया है, इसी तरह से मौत को भी पैदा किया है, और सारी मखलूक़ात की मौत जो है वो पैदा की जा चुकी हुई है। सबकी मौत के बाद आखिर में कौन रहेगा? अल्लाह सुब्हाना व तआला, जिसकी कोई इंतहा नहीं, जिसको कोई ज़वाल नहीं। सूरत रहमान में अल्लाह ताला का फरमान है इस पर मौजूद हर चीज़ फ़ना हो जाएगी, लेकिन तेरे रब का चेहरा जो अज़मत व जलाल वाला है बाक़ी रहेगा। ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ ने फ़ना हो जाना है और बाक़ी कौन रहेगा? अल्लाह सुब्हाना व तआला। अल्लाह ही अव्वल है, अल्लाह ही आखिर है। इसी वजह से उसके तमाम के तमाम अस्मा व सिफ़ात जो है कमाल का दर्जा रखते हैं, क्योंकि उसको कोई ज़वाल नहीं है। फिर यही वजह है कि उसने हर चीज़ को अपने घेरे में ले रखा है। यही वजह है कि उसने हर चीज़ की इब्तदा की है बग़ैर असबाब के। हमें अल्लाह सुब्हाना व तआला की इन सिफ़ात पर गौर व फ़िक्र करने के लिए कायनात का मुशाहिदा करना होगा। जैसे कि अगर हम गौर करें, कायनात को किस मादे से बनाया, हम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मादा कहाँ से आया? मादे की किसने इब्तदा की? जो हमेशा से था उसने पूरी कायनात को बना दिया। जो हमेशा से था उसी ने आसमान को बना दिया। आसमान का मादा कहाँ से आया? हम नहीं जानते। इसी तरह से सूरज और चाँद किस मादे से बनाए गए? चाँद हाइड्रोजन हीलियम गैसेस का मजमुआ है। ये गैसेस कहाँ से आईं? किसने बनाई? जो इब्तदा में था उसने बग़ैर असबाब के इन चीज़ों को बना कर रख दिया। इसी तरह से ज़मीन का मादा कहाँ से आया? इतनी तफसील से ज़मीन को बनाया गया है, इसका मादा कहाँ से आया? जानदारों का मादा कहाँ से आया? जिसमें से जानदारों की खालें मुख्तलिफ़ हैं, उनकी हड्डियाँ मुख्तलिफ़ हैं, बिल्कुल जानदार आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ़ हैं। तो इतना मुख्तलिफ़ ये मादा कहाँ से आया? नबातात को पैदा करने का मादा कहाँ से आया? जो इब्तदा में मौजूद था उसी ने बनाया, बग़ैर असबाब के हर चीज़ की शुरुआत कर दी। इसी तरह से आग, हवा, पानी, ये सारी चीज़ों पर अगर हम गौर व फ़िक्र करें तो ये मादे कहाँ से आए? सब बिल्कुल मुख्तलिफ़ हैं, सबके काम मुख्तलिफ़ हैं, सबके अंदर तसर्रुफ़ होना मुख्तलिफ़ है। ये सारा कुछ कहाँ से आया? इसकी इब्तदा अल्लाह सुब्हाना व तआला ने की। इंसान अल्लाह की सबसे अहम मखलूक़ है, जिसको अल्लाह ने शऊर दिया है अपनी पहचान के लिए। इंसान को मिट्टी से बनाया, और अगर हम गौर करें तो ये मिट्टी कहाँ से आई? मिट्टी किसने बनाई? अल्लाह ताला ने बग़ैर असबाब के हर चीज़ को वजूद बख्शा, मिट्टी को बनाया और फिर मिट्टी से इंसानों की तख्लीक़ कर दी। और फिर इस मिट्टी से कितनी हैरत अंगेज़ चीज़ें निकलती हैं। कोई सोच नहीं सकता कि इस मिट्टी से गोश्त निकल आता है, खून निकल आता है, हड्डियाँ और अंदरूनी आज़ा। इसी तरह से मिट्टी के अंदर से क्या निकलते हैं? बाल, नाखून, आँखों के अंदर लगा हुआ शीशा, इसी तरह से दांत। कौन सोच सकता है कि मिट्टी ये सब कुछ पैदा करती है?
ایسا نہیں ہے. اصل میں کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ابتدا کرنے والا ہے ہر چیز کی. اس نے ہر چیز کو اپنی مرضی سے بنایا ہے بغیر کسی مادے کے. اب ہمارے لیے یہ سوال کرنے کی بات ہے، کیا مٹی واقعی میں یہ سارا کچھ پیدا کرتی ہے؟ بال کو پیدا کرتی ہے، مٹی ناخنوں کو پیدا کرتی ہے، شیشہ پیدا کرتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو پہلے سے تھا وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. البتہ اس نے دنیا کی زندگی کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے. یعنی یہ ہمیں دکھانے کے لیے ہے، ہمارے لیے ہے کہ یہ اسباب ہوں گے، ان کے ذریعے سے یہ چیزیں پیدا ہوں گی. تو مٹی ایک سبب بنا کر رکھ دی گئی ہے. اصل میں پیدائش جو ہے، تخلیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہے. جیسے کہ دنیا کی زندگی کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا. بادل آتے ہیں تو بارش برستی ہے، بادل نہیں ہوتے تو بارش بھی نہیں ہوتی. اسی طرح سے بیج کسی زمین میں بویا جاتا ہے تو پھر نباتات اگتے ہیں. اگر بیج نہیں ہوگا تو نباتات کیسے اگ سکتے ہیں؟ پھر اسی طرح سے اولاد کی پیدائش کے لیے والدین کو سبب بنایا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے. انسان کو اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا، انسان کی مرضی کے بغیر، اور پھر اپنی مرضی کے بغیر ہی موت دے دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے. سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور بے شک تیرے رب کی ہی طرف جا کر ٹھہرنا ہے. موت انسان کا آخر ہے، اور اس آخر کے بعد کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس ہی جانا ہے. پھر اس موت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑ دیا. جیسے کہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، یا پھر عمر کی بات کر دی جاتی ہے کہ بڑھاپا آ گیا تھا، جبکہ موت جو ہے وہ عمر کی بھی محتاج نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ اسباب بنا کر رکھے ہیں. اصل میں اللہ تعالیٰ موت دینے کے لیے کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. ہم اگر تصور کریں کہ ہمیں اچانک سے موت آ جاتی، جیسے کہ ہم کسی سے بات کر رہے ہیں، اس زمین پر سب کی موتیں اچانک ہوتی رہتی، تو ہماری ذہنی کیفیت کتنی مشکل میں ہوتی کہ ہم ابھی کسی سے بات کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہماری موت ہو جائے یا ہمارے ساتھ بات کرنے والے کی موت ہو جائے، تو ذہن کتنا زیادہ دباؤ میں ہوتا. اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے اسباب کے ساتھ اس دنیا کی زندگی کو جوڑ دیا ہے. اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. کائنات کی ہر چیز کی ابتدا اور آخر اور اس کا وقت جو ہے وہ مقرر کیا جا چکا ہوا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی ابتدا نہیں ہے، کوئی اس کا آخر نہیں ہے. سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جھک جائیں گے چہرے زندہ اور قائم رہنے والے کے لیے، اور البتہ وہ نامراد ہوگا وہ جس نے ظلم کا بھار اٹھایا ہوگا. یعنی اللہ کی عظیم صفات میں سے ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے، جو سب سے پہلا ہے وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا. جو سب کے آخر میں ہے وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، اور اسی طرح سے اس نے ہر چیز کو قائم کر رکھا ہے، خود بھی قائم ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے سارے معاملات جو ہے وہ بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، جبکہ انسان کے لیے اسباب اختیار کرنے کے ساتھ انسان کو جوڑ دیا ہے. جیسے کہ انسان مصروف ہوتا ہے، کس معاملے میں مصروف ہے، انہی اسباب کو اختیار کیے ہوئے ہے. اگر یہ مصروفیات نہ ہوتی، انسان بالکل فارغ ہوتا، تو پھر انسان کے معاملات کیسے طے پاتے؟ یہ اسباب کی ضرورت ہی نہ ہوتی، خود ہی سے انسان کے سامنے کھانا آ جاتا، خود ہی سے بارش برس جاتی، خود ہی سے سب کچھ ہوتا جاتا. تو پھر انسان کی زندگی کتنی میزریبل ہوتی، بلکہ انسان کی زندگی کا مقصد ہی ختم ہو جاتا جس آزمائش کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے. اسی طرح سے انسان نے کیا رسپانس کرنا ہے اپنے رب کو اس آزمائشی زندگی کو گزارتے ہوئے. تو یہ مصروفیات اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت میں سے ہے. اسی طرح سے انسان اللہ کے لیے سب سے اہم مخلوق ہے، اور اسی پر اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ انعامات ہیں. جیسے کہ صحیح اور غلط کی پہچان اللہ نے انسان کی فطرت کے اندر رکھی ہے. ہر انسان جانتا ہے، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کافر ہو، وہ جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا غلط بات ہے، دھوکہ دینا غلط بات ہے. کیوں جانتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے غلط اور صحیح کو. اسی طرح سے وسائل یا اسباب کا اختیار کرنا، یہ سارے طریقے کس نے سکھائے ہیں؟ اللہ نے سکھائے ہیں. انسان کی زندگی گزارنے کے سارے معاملات، اس میں مدد کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. انسان کو علم اللہ نے عطا کیا ہے، ہدایت اللہ نے دی ہے، دنیا کے معاملات میں بھی، اسی طرح سے دین کے معاملات میں بھی. کسی کمتر مخلوق کے سامنے انسان کو جھکنے کو نہیں کہا، نہ ہی کسی کمتر مخلوق کی عبادت کرنے کو کہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. اسی طرح انسان پر اللہ کے احسانات کیا ہیں؟ اس کا فضل ہے، اس کے جود و سخاوت ہے، یعنی اس کی ایکسٹرا فیور ہے انسان کے اوپر. کیونکہ اللہ کے لیے انسان سب سے اہم مخلوق ہے جس کے لیے اللہ نے اس پوری کائنات کو مسخر کر رکھا ہے. تو انسان کے اوپر اللہ کی ایکسٹرا فیورز ہیں. ہماری مرضی کے بغیر جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کا ہم سے کچھ مطالبہ بھی ہے.
کیا مطالبہ ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں، اس کی مرضی کی زندگی گزاریں، اسی کے فیصلے اپنی زندگیوں میں نافذ کریں اور اسی طرح اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ انسان کی زندگی کا مقصد ہے، کیا مقصد ہے؟ سورۃ زاریات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ اللہ ہی حقدار ہے انسان کی زندگی میں کہ اس کو اولیت پر رکھا جائے، سب سے زیادہ پرائیورٹی اللہ ہی کو دی جائے، کیونکہ وہ خود ہمیشہ سے اول پر ہے، تو اسی کو اول رکھنا ہماری زندگی میں اصل حقیقت ہے۔ اسی طرح سے اللہ حقدار ہے کہ عبادت صرف اسی کی جائے، حمد و ثنا کی جائے، اسی کا شکر ادا کیا جائے۔ پھر اللہ حقدار ہے کہ ہم اپنی زندگی کے سارے معاملات اسی کی طرف طے پائیں۔ اصل میں ہمارے معاملات جاتے تو اسی کی طرف ہیں، اگر ہم اسی کی طرف طے کرتے جائیں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اسی طرح زندگی کی ہر نعمت کے لیے یا مسائل کے حل کے لیے اسی پر بھروسہ کریں۔ زندگی میں سہارا چاہیں تو اسی سے چاہیں، اسی کو اپنا سہارا بنائیں جو کسی سبب کو اختیار کرنے کا محتاج نہیں ہے۔ تو جب انسان اصل معنوں میں اس کو سمجھتا ہے، اصل میں بھروسہ کیا ہے؟ بھروسہ اللہ ہی پر ہے جو اسباب کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ نے اپنے اوپر بھروسہ کرنے کا ہمیں حکم بھی دیا ہے۔ سورۃ شورا میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے، یہ ہے اللہ میرا رب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، بس اللہ پر ہی تم سب بھروسہ کرو اگر تم سچ میں مومن ہو۔ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ انسان جب صحیح معنوں میں جان لیتا ہے کہ اللہ ہی ہمیشہ سے ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، تو پھر وہ اسی پر بھروسہ کرتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں، اور پھر باقی ساری چھوٹی مخلوقات سے اعراض برتتا ہے۔ سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ کے لیے ہیں آسمان و زمین کے غیب، اور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب معاملات، بس اسی کی عبادت کرو اور اسی پر توکل کرو، اور تمہارا رب غافل نہیں ہے جو بھی تم اعمال کرتے ہو۔ بھروسے کا حقدار اللہ ہی ہے۔ آئیے بادشاہ کائنات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ہر چیز کو بغیر اسباب کے پیدا کیے ہوئے ہے، اور اسی طرح اسباب ہمارے لیے بنا رکھے ہیں اس نے، تو پھر بھروسہ کس پر کرنا چاہیے؟ اسی پر کرنا چاہیے۔ آئیے اپنے رب پر بھروسہ کریں اور عبادت کو خالص اسی کے لیے کریں۔ سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی طاقت والی ذات کو چھوڑ کر چھوٹوں کو کیوں پکاریں، چھوٹوں کی قوت سے کیوں متاثر ہوں؟ آئیے اللہ کو محبت کے ساتھ الاول الآخر کہہ کر پکاریے۔ فائدہ کیا ہوگا اللہ کو ان ناموں سے پکارنے کا؟ اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اللہ پر ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوگا، اسی طرح سے دل میں خوشی اور امید ہوگی، اعمال میں بہتری آئے گی، یہ سوچ کر کہ میرا خالق جس نے مجھے میری مرضی کے بغیر پیدا کیا ہے وہ میرے ساتھ جو چاہے کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور اگر میں نے اس کی مرضی کی زندگی نہ گزاری تو پھر اس کا اختیار ہے مجھ پر۔ لوگوں پر انحصار کرنے سے نجات ملے گی کہ ایک رب ہے جو بغیر اسباب کے اتنا کچھ کیے ہوئے ہے، وہ سب کچھ کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اسباب اختیار کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ کرنے کے کیا کام ہے؟ اللہ کے اول اور آخر ہونے کی صفت کو سمجھنے کے لیے کائنات پر غور و فکر کرنا ہے کہ یہ ساری کائنات کہاں سے وجود میں آ گئی ہے، ان کی ابتدا کرنے والا کوئی ہے، اسی طرح سے اس نے خاص مقصد کے لیے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ پھر خاص کر کے اپنی ذات کی موجودگی پر غور و فکر کرنا ہے کہ مجھے بغیر مقصد کے نہیں پیدا کر دیا گیا، اتنی تفصیل کے ساتھ۔ زندگی میں ہر کام میں بھروسہ صرف اللہ پر کرنا ہے، اسباب سے دھوکہ نہیں کھانا کہ یہ اسباب اختیار کر لیا اب یہ اسباب کے ذریعے سب کچھ ہوگا، بلکہ اللہ کی قدرت کو سمجھنا ہے۔ وہ ذات ہے جو اسباب کے ذریعے کام کرنے کی پوری قدرت رکھتی ہے، وہ چاہے تو اسباب کے بغیر بھی سب کچھ کر سکتا ہے۔ پھر اپنی کسی صلاحیت یا قوت کو اپنا نہیں سمجھنا، کیونکہ یہ وقتی طور پر ہے اور اللہ کی ہی عطا کردہ ہے۔ اسی طرح دنیا میں کچھ بھی چاہیے تو اللہ سے مانگنا ہے، مال ہو، ترقی ہو، عہدہ ہو، اولاد ہو، اسی طرح سے رشتے ہوں، زندگی کے سارے معاملات میں اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے۔ مختلف دعائیں پڑھنی ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے انہی اسماء و صفات کے ذریعے سے دعا مانگا کرتے تھے۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اور تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں ہے، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، اور تو ہی ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی چیز نہیں، وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور تو ہی باطن ہے، تیرے نیچے کوئی چیز نہیں۔ اقضی عنا الدین واغننا من الفقر، ہمارا قرض اتار دے ہم سے اور ہمیں
غربت سے مالا مال کر دے، یعنی ہمیں اپنا قرض اتارنے اور غربت سے مالا مال ہونے کے لیے اللہ کو ان اسماء و صفات کے ذریعے سے پکارنا ہے، ہر طرح کی محتاجگی سے بچنے کے لیے پکارنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ اسی طرح سے دعا کرنی ہے، توکل اللہ پر کرنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے ہمیں اللہ اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کافی ہے اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عظیم عرش کا مالک ہے۔ الحمدللہ، آج کے نام سے آپ نے جو بھی سیکھا ریفلیکشن ضرور شیئر کیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔